अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पे अमन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ियाल मुर्तज़ा भेरवी। नाजरीन, दुनिया भर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 60% इजाफा हुआ है तलाक की शरह में। इसकी क्या वजूहात हैं? इसके लिए हमने आज बात करने के लिए दावत दी है स्टूडियो में एडवोकेट इमरान फ़िरोज़ मलक साहब को, और इनके साथ मौजूद हैं सैयदा कशमाला एडवोकेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। आप दोनों को आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि दुनिया भर में ख़ास तौर पर अमेरिका में भी तलाक की जो शरह है वो बढ़ रही है, और पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 2 दहाइयों में जो है वो 60% बढ़ी है। क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, बहुत से माशरती मसाइल हैं कि अगर हम अपने सिर्फ माशरे की बात कर लें, वर्ल्ड वाइड को हम छोड़ देते हैं, कि ये जो एक सोशल मीडिया एक हर घर में मौजूद है, मीडिया दूसरी सूरत में टीवी की सूरत में मौजूद है, फिर आप देखते हैं कि इंडियन चैनल्स की भरमार है। आपके अपने चैनल जिस किस्म का कंटेंट दिखाते हैं कि जिसमें मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इलीगल रिलेशनशिप्स को भी बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे पैराहन में पेश किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हर एक के माइंड को स्ट्राइक करती हैं, और उसका अल्टीमेट जो नुकसान ये होता है कि वो इसी तरह आपके माशरे में सरायत कर जाती हैं, और फिर आपको कोई बुराई लगती नहीं है। तो नबी करीम ने भी फरमाया था कि एक दौर वो आ जाएगा कि बुराई जो है वो अच्छाई के तौर पे पेश की जाएगी, और कोई शख्स जो है वो बदी करते हुए या बुराई करते हुए उसको बुरा महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ अब हमारा मुआशरा शायद उस नहज पे पहुँच गया है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, नामहरम लोगों से ताल्लुकात को, उनके साथ घूमने फिरने को हमने इतना नॉर्मल और आम कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसका जो अल्टीमेट फेट है, क्योंकि हम डेफिनेटली इस खिता में हम गैरतमंद लोग हैं, हम ख़ुद को गैरतमंद कहते हैं, कंसीडर करते हैं, और हम शायद ये खिता वो है जहाँ गैरत के नाम पे कत्ल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करती है चीज़, और वो एंड अप होती है तलाक की सूरत में, या आप देखते हैं कि खुला के केसेस की रेशो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली कहीं वो जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी में वो जहर उंडेला जा रहा है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि शायद ये उसी का शाखसाना है। कशमाला, ये बताएं कि सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ख़ास तौर पर जो लव मैरिज है, पसंद की शादी है, उसमें तलाक की शरह जो है वो ज़्यादा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मेरे ख़्याल से जहाँ माँ बाप रिश्ते तय करते हैं वो कुछ सोच समझ के करते हैं। जहाँ अपनी पसंद की शादियाँ होती हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपने उस शख्स को किसी अपने ही मेयार पर जांच रहे होते हैं। आप ये बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो उस वक्त की वक्ती चीज़ थी उसका नतीजा बाद में पायदार है या नहीं है। वो जब आपको ज़िंदगी के मामलात में आप शामिल होते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे वो एक फैंटेसी वर्ल्ड था। आप एक्चुअली हमारे यहाँ, जैसे कि सर ने भी बात की, एक सोशल मीडिया का इतना रोल आ गया है कि हम लोग एक फ़ेक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये भी लगता है कि हम अगर जो है वो किसी मर्द के साथ सेल्फ़ी पोस्ट करेंगे कि हाँ जी मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कहने में भी जो है अनफॉर्चुनेटली हम लोग फ़ख्र महसूस करने लग गए हैं। हालांकि हमारा माशरा या हमारे मुल्क में ये चीज़, जहाँ आप मज़हब की वैल्यूज़ हों वहाँ पर ये चीज़ अप्रिशिएटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन समहाउ हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंस जिन लोगों से ले रहे हैं उनको इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं है। तो वहाँ पे हम एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस पाल रहे होते हैं अगले शख्स से कि जब हम ज़िंदगी की हकीकत में उसके साथ आते हैं तो फिर वहाँ पे चलना आपके कहने का मुमकिन नहीं मकसद होता। ये है कि किसी के साथ 1 घंटा 2 घंटे या 1 दिन गुजारना और है और पूरी लाइफ गुजारना और है। बिल्कुल। और जब आप किसी के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो आप सिर्फ उसकी अच्छे चीज़ें ही देखते हैं। जब आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है तो आपने अच्छी बुरी दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, और वो फिर शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमें वो बुरी चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा। इमरान साहब, ये बताएं कि ये लव मैरिज वाला जो सिलसिला चल पड़ा है, आप क्या समझते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो कहाँ तक इसमें अपना किरदार अदा करती है? देखिए, एक तो ये कि हम लव मैरिज को अगर हम कहें कि ये कोई नेगेटिविटी है तो इट्स नॉट।
اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آپ نے بچے یا بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کی مرضی پوچھیں، قرآن پاک میں ہے اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، اور وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وہاں پہ شادی کریں. تو یہ اسلام میں ڈیپریکیٹڈ نہیں ہے، یہ اپریشیٹڈ ہے. اب بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں تو آئل سیکنڈ کشمالاز اوپینین کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ پال لی جاتی ہیں، توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ وہی بات کہ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا سوٹڈ بوٹڈ آیا ہے، اس نے کہیں سے گاڑی بھی مانگ کے لے کے آیا ہے، اس نے اپنے دوستوں سے پیسے اکٹھے کر کے آپ کے لنچ کا ارینج بھی کر لیا ہے، لیکن کیا وہ سبسیکوینٹلی آپ کو پال سکتا ہے، آپ کے بچوں کی نگہداشت کر سکتا ہے؟ ہی ہیز ہز اون ہوم، اس کی جاب ہے، وہ آپ کو رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، وہ آپ کو معاشرے میں ایکسیپٹنس دلا سکتا ہے نہیں دلا سکتا؟ یہ ساری باتیں بچیاں انفارچونیٹلی نہیں سوچتی، کیونکہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جذباتی ہوتی ہیں اور پھر وہ انفلوئنسڈ ہیں میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ہر چیز سے. تو وہ پھر شاید یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک بندہ سلیکٹ کر لیا ہے، اگر یہ نہیں ملے گا تو شاید ان کی دنیا ختم ہو جائے گی. دیٹس ناٹ اٹ. کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری فیزز گزاری ہیں لائف کی. انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ صرف یہ جو محبت ہے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، کہ جب آپ ریئل لائف میں آئیں گے. یقین کریں یہ آپ کی بات جو ہے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ ایک لو میرج ہے اور ایک کورٹ میرج ہے، اس کا پھر ایک اور امپیکٹ جو ہے 90% کورٹ میرجز جو ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی، جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ آپ نے موبائل فون پہ آپ کی دوستی ہوئی، آپ کی بات چیت شروع ہوئی، آپ موبائل فون پہ ہی کانٹیکٹ میں تھے، اور پھر آپ نے وہ فیصلہ لے لیا کہ آپ نے اپنے فیملی آنر کو چیٹ کر کے تو آپ نے اس بندے کے ساتھ شادی کر لینی ہے. اینڈ یو ڈونٹ ایون نو ہم، کہ وہ جو آپ کی 1 گھنٹے کی رات کی کال ہے اور اس پہ جو کچھ اس نے آپ سے وعدے وعید کیے ہیں اس میں وہ کیپیسٹی بھی ہے یا نہیں، یو نیور نو. تو پھر جب آپ وہ فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ کی اپنی فیملی آپ کے پیچھے نہیں کھڑی، سوسائٹی آپ کے پیچھے نہیں کھڑی، اور وہ صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیپیبل ہیں آپ کو آپ کا وزن اٹھانے کا یا نہیں. تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خاتون اس گھر میں جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو ایک برڈن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس نے ورغلا کے تو اس نے اس سے شادی کر لی ہے. تو جب یہ حالات فیس کرتے ہیں تو وہ جو صاحب جو آپ کو بڑے چاہ سے لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کے پیچھے کہیں نہیں کھڑے، تو پھر دیٹ اینڈ اپ ان بریکیج آف میریجز. اور پھر وہاں پہ جب ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے، گاڑی یہ دوست سے مانگ کے لایا تھا، اس کے پاس روزانہ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز میٹ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ اینڈ اپ ان ڈیسولوشن آف میرج. اور 90% وہ لو میرجز جو کورٹس میں ہوتی ہیں اس سے 3 مہینے بعد وہی انہی وکیل صاحب کے پاس ڈائیورس کے لیے پہنچ جاتے ہیں. عمران صاحب یہ بتائیں، ایک آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ، 1 گھنٹے کی رات کو کال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انسان عاقل اور بالغ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ وہ فرینک ہو، وہ دل کی بات کر سکے. اس ایج میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کو بجائے اس کے کہ اپنے دلی جذبات کسی اور کے ساتھ وہ شیئر کرے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرے، ان کے ساتھ مشاورت کرے، تو یہاں پہ پیرنٹس کا کیا رول بنتا ہے؟ ضیاء بھائی انفارچونیٹلی نا لائف بڑی مٹیریلسٹک اور فاسٹ ہو گئی ہے. میں اور آپ جب بچے تھے اور ہم اپنے گاؤں میں تھے نا، تو ہماری اماں صبح ناشتہ بناتی تھی، ہم سارے بچے ان کے گرد بیٹھ کے ان سے ساری دن کی باتیں ڈسکس کرتے تھے. شام کو ہم اسکول سے کالج سے واپس آئے ہیں تو لنچ کی ٹیبل پہ ہم سب اکٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، رات کو ڈنر پہ سب اکٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے. تو وہ ایک کنیکٹیوٹی تھی، ایک فیبرک تھا. اب پیرنٹس کے پاس بھی شاید اس طرح سے ٹائم نہیں ہے، بچے ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، یا وہ گیمز کھیل رہے ہیں. تو وہ کنیکٹیوٹی کہیں پہ مسنگ ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور وہ بڑا الارمنگ ہے، کیونکہ وہ کنیکٹیوٹی ہی تھی جس نے معاشرے کے اس فیبرک کو کنیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. اور یہ بہت سی برائیاں جو ہیں اس سے ہم بچے ہوئے تھے، کیونکہ ہم شیئر کرتے تھے. اب ہم شیئر ہی نہیں کرتے. والدہ کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کے پاس موبائل ہے تو وہ کس سے بات کر رہی ہے، اور وہ سارا دن اگر موبائل پہ لگی ہے تو وہ کس سے لگی ہے. اور اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ اب تو مختلف قسم کے سلوگنز ہیں، میرا جسم میری مرضی اور مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس سے انفلوئنسڈ یہ کچے ذہن کے بچے جو ہیں وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا پھر اس نقصان کا کوئی ازالہ بھی نہیں ہو سکتا.
کشمالہ یہ بتائیں، عمران نے ابھی ایک بات کی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کہیں سے گاڑی ارینج کرتا ہے، اس کے لنچ کے لیے وہ کہیں سے پیسے ارینج کرتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز خود ہوتی ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، کچھ لڑکے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے پاس گاڑی ہے اور یہ افورڈ کر سکتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹو سائیڈڈ یہ چیز چلتی ہے؟ بالکل، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ جہاں یہ ایکسپیکٹ لڑکی کر رہی ہوتی ہے نا کہ ابھی تو یہ میرے لیے گاڑی لے آیا ہے، یہ میرے کھانے کے لیے پے کرے گا، وہیں پہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی اس پہ پیسے لگا لیتا ہوں، اٹس لائک این انویسٹمنٹ، تو بعد میں تو یہ ویل آف ہے، اس کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، تو چلو اور کچھ نہیں تو باپ کی جائیداد میں سے ہی حصہ مل جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں وہی بات کہ چیزیں اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہیں کہ رشتوں میں بھی لوگوں کو اپنے جو ہیں وہ نفع اور نقصان کی پڑی ہوئی ہے. اور لڑکیاں اس وقت تو سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس نے سب کچھ کرنا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک شخص تو نہیں ہوتا نا، جس کے ساتھ آپ نے ساری عمر بتانی ہے، اس کے ساتھ جو آپ ریلیشن بلڈ کر رہے ہیں اس کا سٹارٹ، اس کا آغاز ہی جو ہے وہ لالچ پر ہے. ایگزیکٹلی. تو جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو، جس چیز کی بنیاد ہی کسی نفع یا نقصان کے اوپر رکھی گئی ہو، تو اس کا آؤٹ کم تو اچھا نہیں ہو سکتا. رشتوں کی بنیاد تو پیورٹی پر ہونی چاہیے، آپ کا ایک دوسرے سے مخلص ہونا پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اخلاص کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے؟ یہ لڑکے کو کیسے پتہ چلے کہ لڑکی میرے ساتھ مخلص ہے؟ کون سا ایسا پیمانہ ہے؟ میرے خیال سے تو آج کل لوگ اتنے جو ہیں منافقت ہم لوگوں میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل عمل ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ مخلص ہوگا بینگ اے گرل، وہ کبھی بھی آپ کو لے کے ہوٹلوں بازاروں میں گھومتا نہیں رہے گا. لو میرج کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اپنی فیملیز کو انوالو کریں، شادی کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ انسان کیا آپ کو وہ عزت دے رہا ہے جو آپ کا حق ہے، یا صرف وہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے کہتا ہو کہ جی ہاں یہ میرے ساتھ ہے یہ لڑکی. یہ عزت نہیں ہوتی. جب تک وہ آپ کے ساتھ کسی لیگل ریلیشن شپ میں نہیں ہے تو ہم اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. تو اگر وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کی چیز انیشیٹ ہوئی ہے تو وہ کیا اپنی فیملی کو لانے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ آپ کو پبلکلی ایز ہز وائف اون کرنے کو تیار ہے؟ سو اسی سے شاید یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مخلص ہے یا نہیں ہے. ناظرین، پروگرام جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کشمالہ یہ بتائیں کہ یہ طلاق کے حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جہاں پہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ کیسز آتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے تو زیادہ کیسز آتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ٹیچ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ فیملی کو لے کے الگ رہیں. مطلب اسلام جوائنٹ فیملی کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ بات آتی ہے پردے کی. تو اسلام میں تو آپ کی دیور سے بھی آپ کا پردہ ہے، اس لیے جوائنٹ فیملی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. صرف یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. جس گھر میں بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں زیادہ لڑتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں انہیں ہم لیوریج دے دیتے ہیں، انہیں ہم دے دیتے کہ کوئی بات نہیں ہو گیا. لیکن شاید جب ہم اس میں، مجھے لگتا ہے کہ مرد کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس نے اپنی بہن کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس نے اپنی ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے. اور سچویشن زیادہ تر ایسی ہی ہوتی ہے کہ گھر میں عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گھر میں ہی رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی اور تو انٹرٹینمنٹ ہوتی نہیں ہے سارا دن، تو وہ کہتی ہیں چلو آپس میں ہی لڑائی کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لڑائی کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید کوئی اور آپشنز نہیں ہیں. میں انٹرٹینمنٹ کا نام ایسے نہیں دے رہی، لیکن شاید کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی ہیں کیونکہ آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہو ایک ہی ایریا میں. شاید ابھی ہم اگر کووڈ کی سچویشن دیکھیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ طلاق کی شرح بھی بڑھی ہے. اس میں بھی شاید وجہ یہ تھی کہ ہسبینڈس بھی گھر رہنا شروع ہو گئے تھے. تو جب آپ لوگ ایک دوسرے کے سر پہ بہت ٹائم سوار رہتے ہو تو بھی آپ لوگوں میں شاید، کیونکہ ہم لوگ اب اس طرح ہو گئے ہیں اس دنیا میں عادی کہ ہم لوگوں کو بس ہر کسی کو اپنی اسپیس چاہیے، تو ہم لوگ دور دور رہنے کے عادی ہو گئے. وہ پرانے زمانے ہوتے تھے کہ سب پریفر کرتے تھے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں.
ہم لوگ خود کریو کرتے ہوتے تھے کہ اچھا جی تایا جان آئیں گے تو ان سے بیٹھ کے کہانیاں سنیں گے. لیکن شاید اب اس طرح چیز لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو. ہر کسی کو چاہیے کہ بس میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھا رہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو وہ ہیومن انٹریکشن سے وہ جو ہم نے ایک جھوٹی دنیا بنائی ہوئی ہے اپنے گرد وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. جھوٹی دنیا کیونکہ ہم لوگ جو چیزیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں یوزلی وہ ہم ہوتے نہیں ہیں. جی آج میرا دن بہت اچھا گزرا, آج میں نے یہ کھانا کھایا, آج میں نے یہ کیا. نہ کسی اور کو آپ کے اس دن سے فرق پڑتا ہے, لیکن بہت سے لوگ جو وہ کھانا نہیں کھا سکتے وہ اس سے غلط طرح سے انفلوئنس ہوتے ہیں. اور آپ چاہے وہ کھانا کھاتے ہوئے آپ 4 بار اپنے دوست سے لڑے ہو, لیکن آپ اسے پریزنٹ ایسے کرتے ہو کہ میں نے بہت خوشی سے کھایا ہے, میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی یہ چیز تھی. اور باقی لوگ بھی پھر ویسی خوشی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جو کہ ایکچولی خوشی ہوتی بھی نہیں ہے. عمران یہ بتائیں, ایک تو انہوں نے بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ دیور ہوتے ہیں, نند ہوتی ہیں, دولہے کی بہن ہوتی ہے. لیٹس سپوز بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں, میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ صرف ساس اور سسر ہیں, پھر بھی لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے, خاص طور پر لڑکے کی ساس کی طرف سے, کہ آپ الگ گھر لو پھر ہم اپنی بیٹی کو بھیجیں گے. ناراضگی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بات الٹیمیٹ طلاق تک پہنچتی ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی جائز ہے. میں اسرار صاحب کا ایک بیان سنا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی والدہ کی روٹی پکائے, آپ کے والد کے کپڑے دھوئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ کریں. اگر وہ کرتی ہے تو اس کی وہ کرٹسی ہے. اگر وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ اسلام اسے بائنڈ کرتا ہے, نہ شریعت بائنڈ کرتی ہے, نہ کوئی قانون اسے بائنڈ کرتا ہے. ڈیمانڈ کرنے میں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ ڈیمانڈز اب کیوں ریمپنٹ ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پہلے یہ کیوں نہیں ہوتا تھا. پہلے تو وہ بہو جو ہے وہ خود کو بیٹی ہی سمجھتی تھی. اور پھر مورد الزام ہم ٹھہراتے ہیں کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے میڈیا کی صورت میں, سوشل میڈیا کی صورت میں, کہ ہم واقعی کسی فیک دنیا میں رہتے ہیں. ہم انفلوئنس ہوتے ہیں کسی ڈرامے میں کہ خاتون ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کیسے اس نے سازشیں کی اور اس نے اپنی ساس کا پتہ کاٹا اور اپنی نند کا پتہ کاٹا اور وہ اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو گئی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے ہم فینٹیسائز کرتے ہیں اور پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور لائف از ناٹ اے فینٹیسی, اٹس اے ریئل ورلڈ. یہاں پہ میں اور آپ ہیں, ہمارے ایموشنز اٹیچڈ ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو جب ہمیں اس سے کٹ کرنے کی کوشش کی جائے, شاید ہم ہو بھی جائیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ کسک دل میں ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرے پیرنٹس مجھ سے کٹ گئے ہیں. تو وہ کسک پھر لڑائیوں کی صورت میں, ناچاکیوں کی صورت میں, تانوں کی صورت میں وہ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہوتی ہے. اور وہ پھر کہاں پہ ختم ہوتی ہے جا کے بات کہ وہ ڈیورس پہ اینڈ ہوتی ہے. ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں جس کورٹ کو اٹینڈ کر کے آیا ہوں, اس کیس میں خاتون جو تھیں وہ ہسبینڈ کو الگ کر کے لے گئیں, اس کو علیحدہ گھر لے کر دیا, لیکن پھر وہاں پہ بھی معاملات جو ہیں ان کے نہ بن سکے اور پھر وہی ان کے لڑائی جھگڑے, اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ ان کی ڈیورس ہوگی اور اب ان کے جو ایکسپینسز اور مینٹیننس کے کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اگر آپ نے الگ گھر لے کے دے دیا ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی. کوئی شورٹی نہیں ہے, چھوٹی نہیں ہے, لیکن ہم میڈیا سے انفلوئنس ہو کر وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو انوانٹیڈ ہیں ان کو دیکھ کر ہم انفلوئنس ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنی لائف جو ہے, دوسرے کا منہ اگر لال ہے تو اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے لال نہیں کرنا ہوتا, لیکن ہم وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. یقین کریں, میں اب بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ انڈین کارٹون دیکھتے ہیں اور وہ ان کے کوئی کارٹون ہیں جس میں ان کا کوئی بھگوان ہے جو کوئی بڑا پاورفل ہوتا ہے. میں کچھ دن پہلے اپنی بہن کے گھر گیا تو اس کے بچے لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کو وہ بھگوان اس کے نام سے کہ یہ بڑا شکتی شالی ہے دس اینڈ دیٹ. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو 2.5-3 سال کا بچہ ہے جس کے ذہن میں آپ نے یہ زہر انڈیل دیا ہے, اس کو بتایا ہے کہ کوئی بھگوان بھی ہوتا ہے اور بھگوان بڑا شکتی شالی ہوتا ہے, تو وہ کیسے آپ اس کو کل اسلام کی تعلیمات پہ لائیں گے؟ آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے کہ بھگوان کچھ نہیں ہوتا, وہ جھوٹے خدا ہیں؟ تو ہم اپنے بچوں کو یہ یقین کریں کہ یہ زہر ہے,
یہ آج کا میڈیا، یہ جو چینلز کی یلغار ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی نہج کی طرف لے جا رہے ہیں جسے ہم شاید یہ کہیں کہ اٹ از اینڈ آف دا ورلڈ، کہ ہم نے اپنا سوشل فیبرک تباہ کر لیا، اسلامی تعلیمات ختم ہو گئی. اب تو شاید ہم وہ جو انسانی لیول ہے نا، اس سے بھی شاید ہم نیچے گرنا شروع ہو گئے ہیں، اور رسپانسبل یہی سوشل اور یہ میڈیا وارفیئر ہے. عمران بھائی یہ بتائیں، ایک طرف جو ڈرامے دکھاتے ہیں، جو ڈرامے لکھتے ہیں لکھاری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ دکھا رہے ہیں جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. دوسری جانب جو پیرنٹس ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ان کو ان کی مصروفیات میں وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس قسم کے کارٹون وغیرہ یا اس قسم کی وہ چیزیں وہ اس کو لگا کے دے دیتے ہیں، موبائل پہ لگا کے دے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ لگا کے دے دیتے ہیں، LED پہ لگا کے دے دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر میڈیا باز نہیں آ رہا تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کو کہوں کہ رائٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لکھتے ہیں، اور ڈرامہ پروڈیوسر یہ کہتا ہے ہم وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو مولا جٹ کی موویز اور سائما کی موویز، اس کے بارے میں یہی آرگومنٹ تھا کہ ہم لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کوالٹی موویز دیں، لوگوں نے اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا، ہماری سینما انڈسٹری نے ترقی کی. جو رائٹر ہے وہ مائنڈ میکر ہوتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی پروڈکشن لائے کہ جو مائنڈ میکنگ کرے. ایک ارطغرل ڈرامہ آپ دیکھیں کہ کیسے اس نے مائنڈ میکنگ کی ہے، کہ ہر بچہ اپنے آپ کو وہ ارطغرل غازی یا عثمان غازی سمجھتا ہے، اور ہر بچے کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو تلوار لے کے دی جائے، اور اس کو یہ وارفیئر میں انٹرسٹ پیدا ہوا ہے. تو آپ اچھا کنٹینٹ لائیں، آپ اچھے رائٹرز لائیں، آپ انہیں اپنی تاریخ بتائیں، آپ بتائیں کہ ہم کون تھے، آپ بتائیں کہ حضرت علی کون تھے، ان کی شجاعت کیا تھی. آپ اچھا کنٹینٹ لائیں، یہاں پہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، آپ کی فالوئنگ بھی ہوگی، اور شاید پہلے سے بہت زیادہ ہوگی. سو یہ آرگیومنٹ ہی بیس لیس اور فضول ہے کہ جی ہم وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو آپ جو دکھائیں گے وہ دیکھیں گے، اور وہ اس سے انفلوئنس ہوں گے. سو اچھا کنٹینٹ خدارہ لائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تمام رائٹرز کی، پروڈیوسرز کی، تمام جو بھی کسی بھی سٹیج پہ، ایون یو گائز کہ آپ اپنی خبروں کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. خدارہ ایسے پروگرامز لائیں کہ جو لوگوں میں پازیٹیوٹی اور ان کی پازیٹیو مائنڈ میکنگ کر سکیں، تاکہ یہ جنریشن جو ہے یہ کچھ اچھا سیکھے اور وہ خود کو کسی اچھے پیرہن میں لانے کی طرف جا سکے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاص طور پر جو کیسز جن میں ججز ہوتی ہیں فیملی کورٹ میں فیمیل، میرے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز جب گئے تو ہم نے یہ فیل کیا کہ وہ ہماری وائف کی سائڈ لے رہی ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں، جانبدارانہ وہ باتیں کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کی سوچ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور کیا اس میں ریالٹی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو بندہ قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہے نا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی ہے. اور دیکھا جائے تو فیمیل ججز تو بہت کم ہیں، زیادہ جو تعداد ہے وہ میل ججز کی ہے. تو فیمیل بھی پھر اسی طرح کہیں گی کہ جی میل ججز جو ہیں وہ فیمیلز کی سائڈ میلز کی سائڈ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انسان اس وقت کورٹ تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح ڈیمیجڈ ہوتا ہے. تو جو انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی میرے خلاف ہے. بیسیکلی جو جج وہاں بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں ہر انسان کا بینگ اے ہیومن بینگ، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہو جاتا ہے. لیکن جو جج کا فیصلہ ہے، وہ جو آپ اس کے سامنے بات پیش کریں گے وہ اسی پر بیسڈ کرتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ فیمیل ہے یا میل ہے. ہاں ایک انسانی انفلوئنس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ انہی چیزوں پر ہوگا جو آپ نے پریزنٹ کی ہیں. ہم اکثر ایسا ضرور ہے کہ جو ہم دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، وکیل جو ہیں اسے بہت گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں، سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں جو کہ انسینسٹیو ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس. لیکن شاید وہ ایک جو پریکٹیکلٹی ہے چیزوں کی وہ اسی طرح سے ہے، اور وہ کام اسی طرح پر ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ہسبینڈ یہ چاہتا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، وہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے. جو اس کی وائف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی نہیں، الگ گھر لو، میں پھر آؤں گی. وہ کہتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جج کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہے کہ محترمہ یا محترم جو بھی ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ ہم دونوں جو ہے ہمارے درمیان صلح ہو جائے.
ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جج کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے جس طرح بات کی تو یہ ہمارے یہاں پہ ایک فیملی جج ہیں، بالکل اسی ٹائپ کا کیس تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ الگ گھر نہیں رہ سکتے، گھر میں ایک پورشن تو الگ کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ الگ پورشن لیں. دیکھیں کوئی بھی انسان بیسیکلی اپنا بنا بنایا گھر توڑ کے نہیں جانا چاہے گا، نہ وہ فیمیل چاہے گی کہ میرے بچے ہیں. ہمارے ہاں سوسائٹی میں اس چیز کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا کہ اچھا بھائی یہ طلاق لے کے آ گئی ہے، اسے تو اپنے گھر میں بھی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی. تو وہ بھی یہ چاہے گی، شاید وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ چیز سفر کر رہی ہے، وہ اسی وجہ سے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ابھی یہ کیس تھا اور جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صرف پورشن علیحدہ کر دیں. وہ ہسبینڈ بھی اس بات پر مان گیا کہ ٹھیک ہے میں پورشن علیحدہ کر دیتا ہوں، وائف بھی اس بات پر مان گئی اور وہ دونوں ابھی ساتھ رہ رہے ہیں. تو طریقہ سلوشن اگر آپ نکالنا چاہیں تو سلوشن نکل آتا ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ دونوں سلوشن نکالنا چاہتے ہوں. بالکل. عمران یہ بتائیں کہ اکثر ایسے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لڑکی کا جو والد ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اسی گھر میں رہیں اور آپ سپریٹ ہو جائیں تو ہم لڑکی کو بھیج دیتے ہیں، لیکن جو اس کی والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں بھیجیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے نازک معاملات میں والدہ جو ہے خاص طور پر اس کا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں کہیں پہ شعور اور تعلیم کی کمی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے، اور بہت سے گھر برباد ہونے میں یہ شعور کی کمی جو ہے اور ایگوز، ایک ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم چودھری ہیں، ہم ملک ہیں اور اس نے ہماری بےزتی کر دی ہے، تو وہ انا کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. تو یہ بہت زیادہ اس کو پھر یہ بات کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت سارے کیسز میں ایون ابھی آپ کی اس بات سے مجھے ایک ریسنٹ کیس یاد آ گیا کہ اب وہ وٹا سٹا جسے ہم کہتے ہیں، وٹا سٹے کی شادی ہے، ایک گھر جو ہے اس کی جو خاتون ہے اس کو ڈائیورس ہو گئی. تو اب جو دوسرے جن کی خاتون کو ڈائیورس ہوئی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی واپس بلا لیا، حالانکہ وہ سعودی عربیہ رہتی تھی اور وہ خوش تھی، اپنی لائف اچھی طریقے سے گزاری تھی. لیکن ان کی والدہ نے اور والد نے کہا کہ جی کیونکہ ہماری بیٹی کو ڈائیورس ہو گیا تو ہم آپ کو بھی وہاں پہ رہنے، حالانکہ میرا اپنے اگر ہم لاجیکلی بات کریں تو دس از اننیسیسری کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ آباد ہے، اس کے 4 بچے ہیں، وہ 10 سال سے سعودیہ میں مقیم ہے، اس کی ایک اچھی لائف ہے. تو آپ وہ ساری صرف اپنی ایگوز کی وجہ سے اور فضول کی چیزوں کی وجہ سے آپ اس بیٹی کی لائف بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، تو وچ از انفیئر. لیکن یہاں پہ ہماری ایگوز، ہمارا ناک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں وہ رول پلے کرتا ہے کہ جو شاید نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایگوز جو ہے اس سے زیادہ کسی کی لائف جو ہے، ان بچوں کی لائف، اس خاتون کی لائف، وہ شاید آپ کی ان چھوٹی چھوٹی وہ انا کے جو بت ہیں ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں خاص طور پر جن فیملیز میں بچے بھی ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیے اس سارے جھگڑے میں نا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو، جب بھی میرے پاس فیملی کیسز کے کلائنٹس آتے ہیں تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دونوں اپنی انا میں اپنے بچوں کی لائف برباد کر رہے ہیں. کہ وہ ایک بچہ جس نے اب آپ کے اب پھر ہوتا کیا ہے کہ جب تک وہ اکٹھے ہیں تو سارا پیار محبت ہے، بچوں کے ساتھ مل جل کے گھومنا پھرنا، کھانا پینا سب کچھ ہے، اور جب یہ سپریشن ہو جاتی ہے تو اگر بچے خاتون کے پاس ہیں تو شیل میک اٹ موسٹ ایفرٹ کہ وہ بچہ نہ ملے اپنے فادر سے. انفارچونیٹ ہے کہ آپ جو بھی بچہ ہے اس کی گرومنگ کے لیے جہاں پہ ماں کی محبت ضروری ہے وہاں باپ کی شفقت اور اس کی نگہداشت ضروری ہے. تو آپ نے اپنے بچے کو صرف اپنی ایگو کی وجہ سے کہ جی آپ کی اس کے والد سے نہیں بن رہی، آپ نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا کہ وہ والد جو ہے اس سے نہ ملے، اس سے ان کی افیکشن ڈیولپ نہ ہو. پھر آپ جو والد ہیں ان کی طرف سے ایک عجیب سا ری ایکشن آتا ہے کہ وہ خرچہ دینا بند کر دیتے ہیں. وہ بھائی بچے تو آپ کے ہیں کہ آپ کل تک جب تک آپ ساتھ تھے آپ بچوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے، اور اب آپ کیونکہ آپ کی سپریشن ہوگی یا کوئی وجہ بن گئی تو آپ خرچہ دینے، اور ہمیں باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو خوار کرنا ہے کورٹ میں. مطلب یہ عجیب ہماری سائیکی ہے کہ جب یہ کون کہتا ہے؟ دونوں پارٹیز کی طرف سے کہ اگر خاتون ہے اور وہ ہماری کلائنٹ ہے تو وہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ خرچہ ڈلوانا ہے اور ہم نے ان کو ملاقات نہیں کرنے دینی.
تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جی ملاقات نہ ہو سکے، ملاقات بچوں کے ساتھ، اور ملاقات کا اسکیجول فکس ہو گیا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لینا ہے کہ جی بچہ بیمار ہو گیا، بچے کا آج ٹیسٹ تھا، یہ روزانہ کی چیزیں ہیں جو ہم کورٹ میں فیس کرتے ہیں. مرد کی طرف سے جی کہ میری نوکری چلی گئی ہے، جی میں تو خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. بھائی 2 دن پہلے جب تم ساتھ تھے خرچہ افورڈ ہو رہا تھا، تو اب ایسے کیا ہو گیا ہے. بٹ سم ہاؤ وہ جو ایگوز ہیں کہیں وہ جا کے اپنا پھر رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس میں ڈسٹرب اور ڈسٹرائے کون ہوتا ہے؟ وہ معصوم بچہ کہ جس نے اپنی لائف ابھی سٹارٹ کرنی ہے. اس کو ان دونوں کا پیار چاہیے تھا، باپ کی انکم اور سپورٹ چاہیے تھی، ماں کی محبت چاہیے تھی، اور وہ اس سے چھن گیا، اور اس کی آنے والی زندگی بھی برباد ہوگی، اور اس کے ذہن پہ جو اب ایفیکٹس پڑیں گے وہ فار ریسٹ آف لائف وہ جاری رہیں گے، اینڈ ہی اور شی ول ریمین ان ٹراما فار ریسٹ آف دا لائف. کشمالہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب اس طرح کے مسائل درپیش ہوں تو لڑکے کے پیرنٹس کو اور لڑکی کے پیرنٹس ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے ہو سکتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہی بات جیسے سر نے کی کہ لوگوں کی ایگوز کا ایشو بن جاتے ہیں. اگر وہ اپنی ایگوز کو پس پش ڈالیں اور وہ سمجھیں کہ ہم تو زندگی گزار چکے ہیں، اب جو بچے ہیں ان کی زندگی ہے، یا پھر جو ان کے آگے سے آنے والے بچے ہیں جو کہ اصل نسل ہے جس نے ابھی سفر کرنا ہے، کیونکہ جن دونوں نے شادی کر لی ہے اور آپ ان کے پیرنٹس ہیں، آپ نے اگر اپنی مرضی سے بھی کروائی ہے یا انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، آپ سب لوگ اپنی لائف کا موسٹ حصہ گزار چکے ہیں. لیکن وہ جو بچہ ہے جو اس پورے عرصے میں اس پوری چیز سے سفر کرے گا، جو متاثر ہو رہا ہے، وہ صرف خود متاثر نہیں ہو رہا، وہ اپنی اگلی جنریشن کو بھی متاثر کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے اثرات آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، یہ والی چیز آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. تو اگر سب اپنے جو ذاتی ایگوز ہیں، جو انا ہیں، اسے پسے پش ڈالیں اور سوچیں کہ ہاں ہم نے اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے، تو رستہ نکل سکتا ہے. عمران، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخر میں یہ بتائیں کہ ان سارے معاملات میں، ان سارے مسائل میں جہیز جو ہے اس کی ڈیمانڈ کہاں تک متاثر کرتی ہے؟ جہیز ہمارے یہاں وہ بھی کچھ علاقوں میں عجیب سا کلچر ہے کہ وہ بہت زیادہ جہیز ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور رادر وہ شادی کم اور بزنس زیادہ لگتی ہے. تو اور بہت سی بچیوں کی آج شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ بہت زیادہ جہیز ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہیز تو ایک ایسا وہ لعنت ہے کہ آئی ڈونٹ نو یہ ہمیں پینیٹریٹ کہاں سے کیا، کہ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو وہاں تو یہ تھا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی زرہ بیچ رہا ہے اور تلوار بیچ رہا ہے، اور وہ اس کی لیونگ کے لیے وہ جو بھی افورڈ کرنا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہاں ہم نے یہ شاید کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ہم رہے، ہندوستان میں ان لوگوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہا، تو شاید بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی. تو ایک یہ جو جہیز کا کلچر ہے یہ بھی ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کیا، اور یہ اسپیشلی کلچر جو ہے یہ شادیوں کو ہونے سے روکتا ہے. اور پھر بعد میں شادی ٹوٹنے کی بہت سی وجہ ہے کہ جی مجھے گاڑی نہیں ملی، اور مجھے فلاں بیٹی کو تو انہوں نے 100 تولے ڈالا تھا تو مجھے یہ انہوں نے کم تولے ڈالا. تو یہ بہت ساری جو سوشل ایول سبسیکوینٹلی جو کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ آپ کا جہیز بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. یہ اسلام میں کہیں کوئی جہیز پرووائڈڈ نہیں ہے، اور ہمارے سوشل فیبرک میں کہیں پہ یہ جہیز نہیں تھا. تو اس حوالے سے قانون سازی بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پہ سزائیں ہونی چاہیے. کہ جیسے انڈیا میں بھی شاید آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ وہاں پہ بھی ایک لا ہے کہ اگر آپ جہیز مانگتے ہیں اور فورس کرتے ہیں بچی کے پیرنٹس کو وہ جہیز دے تو اس پہ ان کو باقاعدہ سزا دی جاتی ہے. تو ہمیں بھی ایسے قوانین کی ضرورت ہے کہ جو ان جیسی جو لانتے ہیں ان کو ڈیپریکیٹ کرنے میں مدد ملے. بہت شکریہ عمران فیروز ملک صاحب، آپ تشریف لائے، اور سیدہ کشمالہ آپ تشریف لائیں. ناظرین، جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ شعور اور اویئرنیس جو ہے اس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.